अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के एक और एपिसोड के साथ आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो उस पर ज़िंदगी भर पहरा देते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत एक ऐसे नात खान है कि जो एक बहुत बड़े उस्ताद के बहुत बड़े शागिर्द हैं। सूफ़ी सनाउल्लाह भट्ट रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम और काम से कौन वाकिफ़ नहीं है। गिराबंदी के हवाले से उनका कलाम और उनका काम जिसको बहुत बड़ी सतह पर तस्लीम किया गया, उन जैसी गिराबंदी किसी ने नहीं की, उन जैसा हाफिज़ा किसी के पास नहीं था। नात खानी के शोबे में बड़े बड़े लोग आए लेकिन ये इख्तिसास उनके साथ ही था। आज मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के इस एपिसोड में हाफिज़ मोहम्मद सोहेल नज़र साहब तशरीफ़ लाए। हाफिज़ मोहम्मद सोहेल नज़र भी ऐसी खूबसूरत नात पढ़ते हैं कि मालूम होता है कि जैसे किसी ने बहुत तरबियत की हो, और उनकी आवाज़ में ख़ास मिठास है, और वो भी उसी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं कि जो इन असातिज़ा की रविश थी। हाफिज़ मोहम्मद सोहेल नज़र ने कभी गैर मयारी कलाम नहीं पढ़ा और कभी इंतखाबे कलाम पर समझौता नहीं किया। आज मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के इस एपिसोड में वो बतौर ख़ास तशरीफ़ लाए हैं। आइए हाफिज़ मोहम्मद सोहेल नज़र से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के एपिसोड में आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नात को जिस तरीके से आपने पढ़ा या जिस लेगेसी को लेके चले और उस पर आज तक कायम है, ये दिल को खुशी होती है आपको देखकर। जो काम बुज़ुर्गों ने नहीं किया था वो आपने भी नहीं किया, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप सनाउल्लाह भट्ट साहब के तरबियत याफ्ता नात खानी में उनसे आपने शर्फ़ तलम्मुस तय किया। आप उन पे बात करने से पहले कुछ अपने इब्तदाई माहौल के बारे में बताइए, चूँकि आप हाफिज़ कुरान भी हैं, तो कुरान शरीफ की तालीम कहाँ से हासिल की और कैसे सारा, और फिर नात की तरफ कैसे आए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ख़ूबसूरत सीरीज़ है प्रोग्राम्स की जो आप कर रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और ख़िदमत नात की करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मेरी नात ख़ानी से पहले, जैसे कि आपने पूछा है, मेरे वालिदैन को बड़ा शौक़ था कि मैं कुरान पाक हिफ्ज़ करूँ। स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमेशा हर क्लास में फ़र्स्ट आता था। तो मेरे वालिद साहब और वालिदा साहबा, उन्होंने ये महसूस किया कि हम इसको हिफ्ज़ करवाएं। तो उन्होंने मुझे मदरसे में दाखिल करवाया। मेरे बड़े भाईजान, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दें, उन्होंने मेरे साथ बड़ी एफ़र्ट की। रोज़ाना छोड़ने जाना, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो ले छोड़ के आना, फिर वापस लेने भी आना। तो मैंने 1.5 साल में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। अच्छा, माशाल्लाह। जी। ये क्या उम्र थी आपकी इस वक्त? मैं उस वक्त 9 साल का था जब मदरसे में मुझे दाखिल करवाया, और 11 साल की उम्र में पहुँचने तक मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया हुआ। माशाल्लाह। उसके बाद फिर वो स्कूल का चलता रहा। स्कूल कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एफसी कॉलेज से एफएससी भी की और ग्रेजुएशन भी की मैथ्स और फिज़िक्स के अंदर। और फिर उसके बाद जो रोज़गार के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आए, चलता रहा। फिर किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, बिलख़ुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका। तो मुझे किसी ने एक दफ़ा रहीकुल मखतूम एक किताब है वो दी, तो मैंने रज़ाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मेरा उनके साथ उस वक्त बड़ा राब्ता था अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये पढ़ूं किताब। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि ज़रूर पढ़ें, लेकिन अगर आप मुझसे ये मशवरा चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी किताब कौन सी है जो मेरे लेवल की हो और मैं पढ़ूं, तो उन्होंने कहा कि आप एक मरतबा ज़ियाउन नबी शरीफ पढ़ लें। तो वो जब ज़ियाउन नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पढ़ी, तो उन दिनों मैं दुबई में था। मेरे दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ और जितना लुत्फ़ मुझे आ रहा है पढ़ने का, मैं लोगों को सुनाऊँ।
میں نے اس کو سبکن سنانا شروع کر دیا. پھر مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میری جو دینی کوالیفیکیشن ہے وہ تو کچھ نہیں ہے, میں نے میتھس اور فزکس پڑھا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں جاب میں آ گیا ہوں, تو پھر میں نے ایم اے اسلامیات کیا. اچھا جی, تو اسی طرح سے پھر یہ سلسلہ جو چلتا رہا, اور درس و تدریس کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور نعت شریف جو ہے وہ بھی بچپن سے اسکول کے زمانے سے چل رہی ہے. آپ نے ثناء اللہ بٹ صاحب کا ذکر کیا. ثناء اللہ بٹ صاحب اپنی مثال آپ تھے. جی بلا شبہ. جی, لیکن اس سے پہلے ہی میرے تربیت کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت اج سکھ متراں دی ودھیری. جی. ان دنوں مرغوب احمد حمدانی صاحب اور محبوب صاحب انہوں نے اس کو ایک نئی طرز کے اندر پڑھا. تو وہ سبحان اللہ اس طرح انہوں نے پڑھا, تو میں وہ گنگنا رہا تھا. آپ دیکھیے کہ تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب میری آواز سن کر آئے تو مجھے ڈانٹا, اور مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج سکھ متراں دی ودھیری ہے, یہ مطلب کی مطلب کیا ہے, اور کی جو طرز ہے وہ طرز کیسی ہے. تو حالانکہ وہ نعت خوان نہیں تھے, وہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں سنا کرتے تھے اور گھر کے اندر گنگنایا کرتے تھے. مثلاً کدی ساڑے وال پھیرا پاک عملی والے, یہ ان کی فیوریٹ نعتوں میں سے ایک ہے, اور یہ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے, گنگنایا کرتے تھے. تو مجھے انہوں نے ڈانٹا. تربیت کا ایک سلسلہ وہیں سے شروع ہو چکا تھا. پھر جب کالج کے دور میں, یا اس وقت شاید میری جاب بھی شروع ہو چکی تھی, تو میں نے مجھے پتہ چلا کہ جناب شہزاد ناگی صاحب وہ ہمارے قریب ہیں. میں رہتا تھا اپر مال والی سائڈ پہ, حضرت میاں میر صاحب کا جو علاقہ ہے, اور اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا گھر بالکل میرے گھر سے آپ سمجھیں کہ 4-5 گھروں کے فاصلے پر تھا. آپ کی ان سے ملاقات ہے؟ آپ نے اعظم چشتی صاحب کو ملے ہوئے ہیں یا دیکھا ہوا ہے؟ نہیں, میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, اور کیونکہ اس وقت میں اس فیلڈ میں تھا نہیں. البتہ جب اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کا جو 40ویں کا جو پروگرام تھا وہ ہمارے گھر کے باہر ہی ہو رہا تھا. روڈ کے اوپر سارا وہ انتظام تھا. تو مجھے ارشاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ جانتے تھے کہ میں مسجد میں نعت پڑھتا ہوں یا سلام پڑھتا ہوں. تو وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, سارے پڑھنے والے, اور 40ویں کے اوپر اعظم صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا تو مجھے مائک کے آگے کھڑا کر دیا, ارشاد چشتی صاحب نے. تو میرے لیے وہ ایسے اسٹیج کے اوپر پڑھنا فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا, اعظم چشتی صاحب کے 40ویں پہ. جی, تو یہ ایک ایسا ماحول تھا. پھر جب مجھے کچھ جستجو ہوئی کہ مجھے نعت سیکھنی چاہیے, سمجھنا چاہیے, تو سب سے پہلی جگہ جہاں میں گیا وہ شہزاد ناگی صاحب کی دکان ہے. اچھا. ایک عرصہ وہاں پر میں جاتا رہا اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے فن کے اندر بہت ماہر ہیں فن میں اپنے, ماشاءاللہ, اللہ ان کو صحت دے. وہیں پر ان کی ایک عادت بڑی اچھی ہے کہ وہ ثناء اللہ بٹ صاحب سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ جو بھی بٹ صاحب جب آ جاتے تھے تو وہ ہر بندے کو بٹ صاحب کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے. بٹ صاحب یہ دیکھیں, اس کو دیکھیں, یہ پڑھتے ہیں, ان کی آواز اچھی ہے. بس پھر وہاں سے بٹ صاحب کے ساتھ تعلق شروع ہوا, اور بٹ صاحب نے پھر بہت زیادہ رہنمائی فرمائی. مثال کے طور پر کچھ ایسے اشعار ہیں نعت کے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ شعر ہے, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اب اس کی طرف توجہ ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی, اور وہ اتنے ایک ان کا مطالعہ اتنا اچھا تھا, اور ان کی گرفت اتنی اچھی تھی علمی اعتبار سے بھی اور شعر و سخن کے اعتبار سے بھی, کہ میں حضرت سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک دفعہ بیٹھا ہوا, تو کوئی کسی لفظ پہ بات ہو رہی تھی, مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پہ. تو میں نے جب وہ لفظ پڑھا تو شاہ صاحب نے کہا ایسے اشارہ کر کے, یہی ہے نا, مجھے کہنے لگے یہی ہے نا. میں نے کہا جی, میں نے بٹ صاحب سے ایسے سنا ہے.
تو کہنے لگے کہ بس مجھے تصدیق ہو گئی. ہاں منظور القونین صاحب یعنی انہوں نے آپ نے جب بٹ صاحب کا کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. اور ایک واقعہ یہ اب آن ریکارڈ یہ بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایک سٹیج کے اوپر ہم نعت شریف پڑھ رہے تھے. میں نے ایک لفظ پڑھا اور ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, نقشبندیہ سلسلے کے شاعر بھی ہیں, وہ بہت ماشاء اللہ پیر بھی ہیں, عالم بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ اس طرح نہیں ہے, یہ لفظ اس طرح ہے. تو میں نے انہیں ریفرنس کے طور پر کہا کہ مجھے یہ لفظ بٹ صاحب نے سکھایا ہے. تو انہوں نے مائک پکڑا اور انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ میں غلطی کر سکتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ بٹ صاحب غلطی نہیں کر سکتے. بٹ صاحب ایسے آدمی تھے. یعنی بڑے بڑے لوگ ان کی بات اور ان کی رائے کو صائب مانتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے ہی. پھر بٹ صاحب کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا ثناء اللہ بٹ صاحب کے حوالے سے. بہت وقت گزرا جی. تو ان کی کوئی خاص بات بتائے بٹ صاحب کی, اور ان کی نعت خوانی چونکہ وہ ایک خاص پیٹرن میں پڑھتے تھے, زیادہ ان کا فوکس شعر پہ ہوتا تھا. جی بالکل. وہ موسیقی کے حوالے سے بظاہر یہی دیکھا گیا ہے, یا وہ اس طرح نہیں تھے, زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ شعر پہ ہوتا تھا اور اسی کو ہی وہ لے کے چلتے تھے, یعنی مضمون کے ساتھ گرہ بندی کرتے تھے. جی بالکل ایسے ہی. آپ کوئی ان کے بارے میں کوئی خاص بات بتائے جو آج تک ناظرین تک نہ گئی ہو. ثناء اللہ بٹ صاحب کے ایک چاہنے والے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے دوست عبدالغنی پال صاحب دھرمپورے میں ہوتے تھے, وہ مصطفیٰ آباد میں, وہ ہمیں کہتے ہیں, بات سناتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک شادی تھی اور رات کا وقت تھا, لوگ آ گئے اور لوگ مہمان جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے, اور جو بستر تھے, چارپائیاں اور بسترے جنہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں, وہ بہت کم پڑ گئے کہ اب انہیں سلائیں کہاں, آرام کہاں کروائیں. تو گھر والا پریشان تھا. تو وہاں ایک پیر صاحب تھے کہ جنہیں پتہ تھا بٹ صاحب کی قابلیت کا. تو انہوں نے, پیر صاحب نے گھر والے بندے کو کہا, میزبان کو جس کے ہاں شادی تھی, تم پریشان کیوں ہوتے ہو, ایسا کرو کہ یہ جو باہر صحن کے اندر نا تم دریاں بچھاؤ. دریاں بچھائی گئیں. تو جب لوگ, ان کا لوگوں کو وہاں بلاؤ تم. لوگ آ کر بیٹھ گئے. تو پیر صاحب نے کہا بٹ صاحب نعت تے سناؤ. اب وہ بٹ صاحب نے نعت شروع کی. وہ کہنے لگے کہ ذرا گرا دے نال مزہ آئے. تو پال صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا, تو رات سے صبح کب ہوئی نعت سنتے سنتے وہ وقت کا پتہ نہیں چلا. یہ ان کا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اور کسی کے اندر نہیں تھی, کسی میں بھی نہیں تھی. کسی میں بھی نہیں تھی. سب لوگ بڑے ہیں لیکن یہ ایک خوبی ایسی ہے جو بٹ صاحب اختصاص ان کے ساتھ ہی ہے. ان کے ساتھ. اور پھر جو گرا کے اندر جو پرفیکشن ایک ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ گرا کے اندر تو اور وہ, یہ دو ایک الگ جو ہیں زاویے. تو وہ تو کے ساتھ جو گرا تو والی ہونی چاہیے اسی کو استعمال کرتے تھے, اور وہ کے ساتھ وہ ہونی چاہیے وہ وہی استعمال کرتے تھے. سیغہ واحد اور سیغہ جمع کو اس کو جی قریب اور دور کی بات ہے, غائب اور حاضر. تو یہ چیز جو ہے اس میں نے بڑے لوگوں کو جو گرا کرتے ہیں ان کو بھی غلطی کرتے ہوئے دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر تو اشعار کا جو ذخیرہ کسی بھی بندے کے پاس ہوتا ہے, اس کے ذہن میں, اس کی میموری میں, وہ بہرحال ختم ہوتا ہے, پھر تکرار ہوتی ہے. لیکن بٹ صاحب کو اتنا یاد تھا کہ ان کے پاس جو خزانہ اشعار کا تھا اور بزرگوں کا, وہ ایسا لگتا تھا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی انتہا کہیں نہیں ہے. وہ اتنا ان کو ماشاءاللہ یاد تھا. تو یہ بٹ صاحب کی خوبی ہے. ایک ویڈیو پچھلے دنوں بہت وائرل ہوئی بٹ صاحب کی سوشل میڈیا پہ کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور نصرت فتح علی خان جو ہے وہ پاس بیٹھے سن رہے ہیں. بٹ صاحب نے کافی دیر پڑھا اور وہ بڑے انہماک سے سنتے رہے اور لطف لیتے رہے. کیا بندی وہ کر رہے تھے شعر کا. تو یہ بڑی بات ہے, بڑی خوبی ہے ان کی. آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ کلام کو پریفرنس دینا, آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ شاہ صاحب سید منظور القونین صاحب, جب میرا ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا تو وہ لاہور تشریف لاتے تھے تو میرے گھر پہ قیام بھی فرمایا کرتے تھے. تو ہم لوگ ایک دفعہ کسی محفل سے واپس آ رہے تھے, میں ڈرائیو کر رہا تھا, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے یہ کلوز کویسچن کیا. میں نے کہا شاہ صاحب آپ کے جیسا
راگ کو سر کو سمجھنے والا اور اتنی طرزوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے اور کسی نے اتنا نہیں پڑھا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ورائٹی. ورائٹی. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ جو پریورٹی ہے وہ کلام کو ہے یا سر کو ہے؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہی کہا کہ نعت میں سب کچھ کلام ہے, سر اور جو راگ ہیں یہ بات کی بات ہے. تو اور خود وہ کلام کا خود بہت ہمیشہ ان کا اپنی پڑھت سے بھی یہی رہا کہ ان کے جتنی موسیقی کسی کو نہیں آتی تھی نعت خانوں میں, لیکن انہوں نے کبھی نہیں بیجا استعمال جی کیا تھا. بالکل بالکل, وہ اس کو قابو میں اتنا رکھتے ہی تھے. وہ اس سے استفادہ کیا جتنی ضرورت تھی. جی اس کے برعکس آپ دیکھیے نا کہ آج کل اگر کسی کو تھوڑا بہت عبور سر اور راگ پر, کیونکہ لے تو نعت شریف کے اندر ہوتی نہیں ہے جی, اور ہونی چاہیے بھی نہیں. وہ ایک جگہ ایک محفل تھی تو ریڈیو کے ایک بہت بڑے آدمی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ نعت جو ہے نا, نعت اس کے اندر سر تو ہونا چاہیے, لیکن جب آپ لے کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ لے تو وہ چیز ہے کہ جس پہ گھوڑے بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں, تو لے نہیں, یہاں سر تک ٹھیک ہے. تو اتنا عبور تھا انہیں, پھر بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. نہیں ہوتا. آج جس کو تھوڑا سا آ جائے تو وہ کلام کو بھول جاتا ہے, اس کو سارا کا سارا فوکس جو ہے اس کا وہ اسی پہ ہوتا ہے, آواز اٹھانا, سر لگانا, اور جو کلام ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے, اس پہ توجہ بھی نہیں دی جاتی. دونوں انتہائیں ہیں, ایک وہ انتہا ہے وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, بیلنس ہونا چاہیے. جی بالکل. سہیل بھائی دور بدلا, بہت سارے لوگ اپنے اس میں چینج ہو گیا نا معاملہ ہر چیز کا. جی تو پہلے تو پیرالل دو کویسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بالکل آپ نے اپنا چینج نہیں کیا, آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں تھوڑا سا کمپرومائز کر کے جو دوسرا کام ہو رہا ہے نعت خوانی میں, جب وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا سمجھوتا کر کے اس کو لائٹ کر کے کلام کو بھی اور اس کی کمپوزیشن کو بھی تو زیادہ محفل میں پرومیننٹ ہوں, تاکہ ایک جو کام ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ پوائنٹ آؤٹ کہ یہ ٹھیک غلط ہو رہا ہے, پھر دوسرے برعکس کے ٹھیک کہاں ہو رہا ہے, تو ہمیں وہ بھی تو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر کے میں اس کو ساتھ لے کے چلوں؟ جی کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے. اس وقت میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس کافی ساری لائبریری کے اندر نعتیہ مجموعے بہت زیادہ ہیں, دیوان ہیں, نعتیہ مجموعے ہیں, تو میں ساری رات بیٹھ کے کچھ نیا تلاش کرتا ہوں, اور جب رات گزر جاتی ہے تو میں واپس اعلیٰ حضرت پہ پہنچ جاتا ہوں. وہ سیلف سیٹسفیکشن کی بات ہے نا. تو کوشش کی ہے میں نے کئی مرتبہ, لیکن میری اپنی تسلی نہیں ہوتی, تو اس لیے پھر واپس جو ہے وہ ہمیں بھی آپ سے وہی سن کے مزہ آتا ہے جو آپ کا اختصاص ہے, جی لیکن چونکہ شعبے کی بات ہے اس میں بہت زیادہ وہ. اور ایک اور سوال یہ کہ آپ نے جب اپنے درس و تدریس میں قرآن مجید کو لے کے چل رہے ہیں, اس کا آپ کا چلتا ہے. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو البمز ایک دور میں کیسٹس کی شکل میں ریکارڈ ہوتے تھے, وہ بھی آپ کے کچھ ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں, ان کی تھوڑی تفصیل بتائیں تاکہ ناظرین تک یہ بات پہنچے کہ آپ نے کیا کام کیا ہوا ہے. جی ارسلان بھائی, میرے اس وقت میں جاب کر رہا تھا, تو ہماری جو حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حلقہ احباب ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم واصف صاحب کے جو نعتیہ کلام ہیں ان کو باقاعدہ آڈیو کیسٹس کے اندر کروانا چاہتے ہیں. تو ان میں ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب, انہوں نے مجھے فون کیا. وہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. جی وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, پچھلے دنوں بہت زیادہ علیل تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا, اللہ ان کو صحت دیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ میرا پہلا نعتیہ البم تھا جو حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور اس میں بھی ایسا ہوا کہ پہلا جو البم تھا اس میں انہوں نے مجھے اور سرور حسین نقشبندی صاحب کو, ہم دونوں کو کہا. تو کیسٹ کی دو سائیڈز آپ کو پتہ ہوتی تھیں, تو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ میرے 3 کلام تھے, اور دوسری سائیڈ پہ
سرور صاحب کے 3 ایک البم میں. ایک ہی البم ایک ہی کیسٹ کے اندر وہ اس طرح انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کا ایک البم جو ہے میرا وہ سیالکوٹ میں ایک تھے انہوں نے ریلیز کیا. اور باقی ٹیلی ویژن پہ بھی موسٹلی جب نعت شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو جو یا اعلیٰ حضرت کی میں کوشش کرتا ہوں کہ نعت پڑھی جائے, یا مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ مظہر الدین مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب حضرت حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ یقین کیجئے کہ کوشش کے باوجود میں ان سے باہر نکل نہیں سکا. کوشش کی لیکن میں باہر نکل نہیں سکا. اور پنجابی میں میرے فیوریٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں حضرت پیر فضل گجراتی صاحب. ایک بہت خوشائن بات اور ایک ایسی بات جس کا پتہ چلا کہ آپ کو خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے خلافت عطا کی جی اس رمضان شریف میں. جی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے. اور حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب جو ہیں وہ اس دور میں ایک بے مثال شخصیت ہیں. بلا شبہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. ان کے اندر عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ جو ادب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا جی ادب کی دولت وہ ان کا خاصہ ہے. میں بہت عاجزی دیکھی ان کی شخصیت میں, ہر چھوٹے بڑے سے یکساں ملتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. میری ارسلان بھائی شروع سے نا جب میں ابھی حفظ کر رہا تھا تو میرے والد صاحب کی بیعت عیدگاہ شریف میں حضرت خواجہ محبوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو وہ ایک بہت عظیم ہستی تھے. بہت ہم نے کبھی بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور بہت ہی متقی, بہت زیادہ ویسی شخصیت ہم نے نہیں دیکھی کوئی. تو میرے والد صاحب کے ایک پیر بھائی تھے نواز صاحب, وہ مجھے سائیکل پر بٹھا کر تو اپنے پیر بھائیوں کے حلقے میں لے کے جایا کرتے تھے اور نعت کہتے تھے کہ آپ پڑھیں. پھر عیدگاہ شریف مجھے لے کر گئے. میرا اس وقت سے لے کر آج تک بھی وہیں نیاز مندی اور عاجزی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن مجھے جس کو باقاعدہ بیعت کرنا کہتے ہیں, حضرت خواجہ محبوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باقاعدہ بیعت ہوئی. وہ مجھے اپنا ہی کہتے تھے اور آج بھی سارے پیر بھائی جو ہیں وہ اپنا ہی کہتے ہیں, اور بلا شبہ ہم پیر بھائی ہیں اس اعتبار سے. تو باقاعدہ بیعت نہیں ہوئی تھی اور یہ سلسلہ جو ہے دہائیوں پر محیط ہے, وہ چلتا رہا. اور پھر حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے میرے اوپر بہت زیادہ کرم نوازی فرمائی. یہ جو رمضان شریف جو گزرا ہے 2023 میں, آپ نے مجھے باقاعدہ خلافت عطا فرمائی اور بہت شفقت فرمائی, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے اب. تو یہ ان کی مہربانی ہے, ان کی شفقت نہیں. خواجہ صاحب اس دور میں بڑے نایاب ہیں اور ان کا آپ کو اس طرح یعنی خلافت عطا کرنا بڑی بات ہے. اور ایک آپ کے لیے مطلب ایک بات یعنی گفٹ بھی ہے اور آپ کے لیے اعزاز بھی ہے, اور ان کا اس طرح دینا بھی بہرحال ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. تو سہیل بھائی باتیں بہت ساری ہوئی ہیں لیکن ابھی بہت ساری ایسی ہیں جو نہیں ہوئی, تو ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے کہ ساری باتیں ہو سکے. مصطفیٰ یا مصطفیٰ میں ایک سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے نعت اور بس نعت. اس میں ہم 3-4 کلام جو ہیں وہ اکٹھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں. تو آپ کے تو اعلیٰ حضرت کا کلام اور وہ خاص جو مجھے پسند ہے کہ شفاعت نگر کی ہے, اور پیر فضل گجراتی علیہ رحمت کا بھی ذکر ہوا, اور پھر استغاثہ وہ آخر میں, چونکہ اس کا نام مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہے, ربیع النور شریف کے یہ دن ہے, امت بہت سے مسائل کا شکار ہے, تو ہم آخر میں پھر اپنی عرضداشت جو ہے وہ جناب رسالت مآب کے حضور پیش کرتے ہیں. تو یہ گلدستہ ہے, آپ اس میں پیش کریں کوئی چیز. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے اس کو 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا. بھینی سہانی صبح
کیا بات ہے، کیا کیا آغاز ہے. ٹھنڈک جگر کی ہے. کیا بات ہے، کیا مصرع ہے. کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے. کیا مطلب ہے، کیا بات ہے. کلیاں کھلی دلوں کی، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، صابر ہزار کج. کیا بات ہے، کیا مصرع ہے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، صابر ہزار کج. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. کیا بات ہے، کیا ترکیب ہے. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی، عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار. کیا بات ہے. عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار. ادنا سی ایک شناخت تیری راہ گزر کی ہے. کیا بات ہے. ادنا سی ایک شناخت، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ہے. نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام سماعت کیجیے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا مدینے پہ
کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں، کیا تنزل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دو قبلوں کی یکجائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے کہ آپ نے پیر فضل گجراتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو وہ ان کی ایک غزل ہے، میں اس کے 2-3 اشعار جو ہے پیش کرتا ہوں۔ یہ کون آ رہے محل اللہ اللہ، یہ کون آ رہے محل اللہ اللہ، ہے پر نور ساری فضا اللہ اللہ، ہے پر نور ساری فضا اللہ اللہ۔ شعر دیکھیے، گئی پھیل دی، کیا بات ہے، پھیل دی پھیل خوشبو، گئی پھیل دی، گئی پھیل دی پھیل دی، پھیل دی پھیل خوشبو، تیری زلف دا تذکرہ اللہ اللہ، تیری زلف دا تذکرہ اللہ اللہ۔ یہ ایک واردات کی طرح ہے یہ کلام۔ او ہتھاں تے ہاتھ مار کے لے گیا دل، کیا بات ہے، کیا مصرع ہے، او ہتھاں تے ہاتھ مار کے لے گیا دل، ایک ہی بن گیا ماجرا اللہ اللہ، ایک ہی بن گیا ماجرا اللہ اللہ۔ پتہ نے دیتا نہ کوئی نشانی، کیا بات ہے، پتہ نے دیتا کوئی نشانی، نہ کوئی نشانی، او دل لے کے بس ہو گیا اللہ اللہ، وہ دل لے کے بس ہو گیا اللہ اللہ۔ کدی یاد وچ
فضل دی رات گزری فجر تیک کردہ ریا اللہ اللہ فجر تیک کردہ ریا اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نعتیہ غزل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور محاوروں کو کیسا استعمال کیا ہے. بالکل یہ پیر صاحب کا حصہ ہے. جی پیر صاحب کا حصہ ہے. حضرت حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں اسی لیے اپنا استاد کہتے تھے. جی ہاں بالکل استاد کہتے تھے. اور بلا شبہ ان کی شاعری ایسی ہے. ان کے ایک یہ پلیز آپ اس کو رکھیے گا, اس کے اندر ایڈٹ نہ کیجیے گا. ان کا ایک شعر ہے, کلام ہے ان کا مبارکباد کا, جناب آمنہ صدہا مبارک گلے رانا درے یکتا مبارک. اس کا ایک شعر جو ہے بڑا ہی عجیب ہے, جو میں نے کبھی اردو فارسی پنجابی کسی میں نہیں ایسا تخیل دیکھا. ہلاندہ اے پیا جبریل ڈوری, ہلاندہ اے پیا جبریل ڈوری سنے خادم اے گہوارہ مبارک. سنے خادم اے گہوارہ مبارک. کیا بات ہے. تو ایسا خیال تو اور دربان باندھا ہے جبریل علیہ السلام کو, لیکن اس طریقے سے یہ مصرے کا جو منت ہے یہ بڑی الگ ہے. بالکل یہ ان کا خاصہ ہے. آخر میں سہیل بھائی استغاثہ, جی کوئی دو شعر جو ہے, چونکہ یہ مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہے, امت بہت سے آشوب کا شکار ہے, مسائل ہیں, تو ہم اس میں جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فریاد کرتے ہیں جی, اور اس سے پھر ہم مصطفیٰ یا مصطفیٰ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی میں دو شعر یہ ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور یہ حضرت حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. سنا دیے کوئی کہانی نبی جی, سنا دیے کوئی کہانی نبی جی, میرے اتھرواں دی روانی نبی جی, میرے اتھرواں دی مینوں جگ دی ہر شے تو ود کے پیاری, تو ساڈے کرم دی نشانی نبی جی, تو ساڈے کرم دی نبی جی دیو بھیک مسکان والی, اساں تے کرو مہربانی نبی جی, اساں تے کرو مہربانی نبی جی, سنا دیے کوئی نبی جی کدی خواب وچ مکھ وکھاؤ, کرو دور دل دی ویرانی نبی جی, کرو دور دل دی
رانی نبی جی سنا دیے کوئی کہانی نبی جی. کیا کہنے ہیں سہیل بھائی، بہت اچھے، بہت خوب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اتنی خوبصورت باتیں ہوئیں اور اتنے اعلیٰ کلام سننے کو ملے جو کہ ناظرین نے بہت پسند کیے ہوں گے، اور ان تک بہت اچھے کلام جو ہیں وہ پہنچے آپ کی وساطت سے. بہت شکریہ. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ نے جو کام شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت برکت عطا فرمائے اور یہ بہت پھیلے یہ کام، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. صحیح جو بزرگوں کا جو طریقہ تھا نعت خوانی کا، آپ وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اس دور کے اندر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں اور یہ وہ کلام تھے جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک طرح سے نئے ہوں گے، جو خاص طور پہ یوٹیوب کو دیکھنے والے لوگ ہیں، یوٹیوب پہ نعت سننے والے لوگ ہیں، نئی نسل کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں. ان کے لیے یہ کلام بہت نایاب ہیں اور پہلی دفعہ خاص طور پہ کچھ لوگوں نے سنے ہوں گے. تو یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ علمی وراثت ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں کہیں منتقل ہوتی ہے. تو حافظ سہیل نذر ایسے ان چند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو آج کے دور میں بھی اسی لیگیسی پر مکمل پیرا دے رہے ہیں جو اساتذہ کا اور بزرگوں کا ایک شیوا رہی ہے اور ان کی روش رہی ہے. تو آخر میں حفیظ طائب صاحب کے یہ دو شعر اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت. کل انشاءاللہ ایک اور مصطفیٰ یا مصطفیٰ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. سوال میرا نہ ٹال سائیں، واہ. سوال میرا نہ ٹال سائیں، فقیر نو کر نہال سائیں. سنون ادھی صدی دے قصے، سنون ادھی صدی دے قصے، غلام دے چٹے وال سائیں. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.